Assalamu alaikum, my dear students, my dear knowledge professionals. We are together once again in session number 28. We have reached at a point where we are trying to make an organization of knowledge professionals in a virtual world, sitting in a class, socializing and externalizing, combining and internalizing what we learn together, the concepts of knowledge management. And certainly, what we learn here, we are planning in future that we will implement, we will deploy, we will share, we will apply these concepts in the organizations so that we can have an advantage. At the personal level, we raise our market value, and also in the global level, in the global markets, how the organization where you and me can work can gain and sustain a competitive advantage. اچھا دیکھیے فرق صرف اتنا ہے کہ competitive advantage کا concept تو کوئی نیا نہیں ہے. But what is new is that how the resource which is known as knowledge, which is more or less property of a knower, especially when he or she is an individual. And what we are learning is how we can make that personal memory, individual memory, part of the organizational memory. How can we make tacit knowledge part of the explicit knowledge base? How can we request, motivate, encourage, inspire the knowledge workers, senior, middle level, newcomers, who are important for the organization, that they should share, they should impart their knowledge to knowledge engineer. ایک نیا نام لے کر آ رہا ہوں میں, knowledge engineer. He is a person, she is a person who is familiar with technology, but he or she should also be familiar with interviewing techniques, interpersonal skills, face-to-face dialogue, how to speak with a senior person, so that the senior person should give out, should speak out, should read out, to share out his head and his heart. So the tacit knowledge becomes explicit. اس لیے کہ ایڈوانٹیج اسی وقت آئے گی کہ جب وہ ایکسپلسٹ نالج فلوز ایز اے نالج فلو, ناٹ اونلی ایز اے نالج اسٹاک. دیکھیے نالج اسٹاک آپ کے یا میرے مائنڈ میں, میموری میں, برین میں از گڈ فار می اور یو فار یو. But the real power of the knowledge is when it flows, when it shares. Now, of course, for the sake of organization, then we need to learn it can only flow through the fiber optic. It can only flow through the internet. It can only flow on the intranet. Or it can flow in the extranet. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو لرن ناؤ. اور آج کے سیشن میں بھی میں آپ ہی سے اسائنمنٹ کے طور پہ کہہ لیجئے, ایک اوپن کوسچن کے طور پر, کہ جب ہم نالج مینجمنٹ کے پروسیس کی سیکی ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا جی کہ سوشلائزیشن, ایکسٹرنلائزیشن, کمبینیشن, انٹرنلائزیشن, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج کریشن پروسیس, نالج شیئرنگ پروسیس, نالج ایپلیکیشن پروسیس, پھر وہاں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہوگا, کون سی ٹیکنیکس اور کون سے ٹولز آپ استعمال کریں گے. اس لیے کہ اگر اس نالج کو فلو کرنا ہے فائبر آپٹک میں, کاپر وائر میں, ڈیجٹس کی صورت میں, بائٹس کی صورت میں, بٹس کی صورت میں, تو پھر we need to know
what applications are available, what applications can be developed, and that's what we are talking of knowledge management systems life cycle. ہم نے کہا تھا نا کہ yes, people are important, process is important, but then technology is an enabler. اچھا دیکھیے میں گفتگو یہ کہہ رہا تھا کہ knower, according to the Professor Nonaka's model, can innovate and create knowledge in the organization according to his theory, according to his model, which is organizational school of thought, through the Siki model. And then this model requires that there must be a bar, there must be a shared context, there must be a platform, there must be a conducive environment for learning. فیس ٹو فیس کے لیے کون سا بات تھا؟ اوریجنیٹنگ با. ایکسٹرنلائزیشن کے لیے انٹریکٹنگ با. کمبینیشن کے لیے سائبر ورلڈ. ٹھیک ہے، آپ ورچولی یوزنگ دی ٹیکنالوجی، یوزنگ انٹرنیٹ، یو کین کمبائن دی ایکسپلسٹ نالج آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ سو دیٹ وی کین ہیو one standard form of process, one standard form of story, one standard form of practice. And then we take a look on this practice. We would like to internalize, we would like to learn so that we can practice what we learn. تو 4 knowledge process, 4 قسم کے بعد. اور پروفیسر نوناکا کا کہنا یہ ہے کہ if this can be blended together, you generate, organizations generate 4 types of knowledge assets. اب آپ ریکال کیجئے کہ وہ کون سی 4 types of knowledge assets ہیں اور پھر اس کے لیے کس قسم کی لیڈرشپ چاہیے، ٹاپ لیول پر، مڈل لیول پر، آپریشنل لیول پر. تو آئیے پھر سیکی ماڈل کو ذرا ویژولی ایک دوبارہ ایک نئے انداز سے دیکھیں، اور پھر ساتھ ہی میں ٹیکنالوجی کے کچھ ٹولز لے کر آؤں گا اور آپ کے لیے کوشچن ریز کروں گا کہ فار وچ پروسیس وچ ٹول وڈ بی ایپلیکیبل. تھنک اباؤٹ اٹ. اس کی ڈیٹیل چند سیشنز کے بعد پھر آپ کو لرن بھی کرنی ہوگی ڈیٹیل میں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ یو کین اپلائی دم. بیکاز ریمبر وی سیڈ دی فوکس آف دس کورس از not on developing these applications, but on the use of these applications to gain and sustain the competitive advantage for the organization. Business managers, corporate sector manager, doctors, professors, lawyers, consultants, pharmacists, knowledge workers. So that's why what we are learning here is that you have choices. Organizational school of thought, more organic. Strategic school of thought, more focus on explicit. لیکن ان سب میں کامن جو چیز ہے کہ the focus is on knowledge as a resource. اور پھر toward the end of this course, we would like to take and consider the resource-based theory, how to develop strategies on the basis when you consider an established resource, knowledge for the organization. And we will learn what are those concepts of resource-based theory and how can those be applied in knowledge management. In other words, knowledge management strategy should be aligned with the business strategy. One should be helping the other. So an organization in 21st century can sustain, can be a player, not only exploiter of the market, but rather an explorer and innovator. ٹھیک ہے، تو آئیے پھر کچھ مزید کانسیپٹس لرن کرتے ہیں. اور جیسے میں نے یہ بات آپ کے سامنے فار دا فرسٹ ٹائم آج یہ رکھی کہ ٹیکنالوجی اینڈ اٹس ٹولز آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ ایز این انیبلر. سو پلیز گیٹ ریڈی. یہ نام خاصے فیملیئر ہوں گے، بٹ ناؤ یو ول سی دیٹ دیز ٹولز in future, how are you going to deploy them
in which knowledge management process. کم از کم 3 تو بار بار میں آپ کے سامنے نام لے ہی رہا ہوں. کریشن، انوویشن، جنریشن. نالج کریشن، نالج انوویشن، نالج جنریشن، نالج ڈسیمینیشن، نالج شیئرنگ، اور نالج ایپلیکیشن، نالج یوز، نالج ڈپلائمنٹ. کچھ بھی نام دے لیجیے. نیچرلی اگر آپ میں سے کچھ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے جی کہ نالج اسٹوریج، نالج کی ریپوزیٹریز، نالج کی کوڈیفیکیشن. یس، وہ ایشوز بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی ہم لرن کریں گے، بریفلی ان کو ٹچ کریں گے. لیکن نیچرلی دس کورس از فار دا بزنس مینیجرس، ہاؤ دے کین یوز دوز ٹولس، ہاؤ دے کین ایکسرسائز دوز ٹیکنالوجیز فار دی بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن. We are trying to learn how we can convert tacit knowledge to the tacit knowledge of another person, جس کو ہم نے یا پروفیسر نوناکا نے کہا socialization. Then the tacit knowledge of the person who just learned converts into the explicit knowledge through externalization. And then the explicit knowledge of the team members by using emails, by using fax machines, by using computers, networks, are combined together in the form of one final manual, one final document, one standard practice, one standard story, one standard way of doing things, combination. Or of course, once we agree that yes, this is the practice for the organization, then it's up to you and me to learn from it, internalize it, and get the work doing according to the new procedure, according to the innovated process. Socialization. میں نے کہا تھا نا فیس ٹو فیس، اوور اے کپ آف ٹی، ویری ایزی. اوور اے کپ آف ٹی اینڈ اے بریک فاسٹ، اوور اے لنچ، ورکنگ لنچ، اوور اے ڈنر، اوور ہائی ٹی. جو آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے آرگنائزیشن میں جو چیز پاسبل ہو، جو اس کلچر کے اندر آپ کر سکتے ہیں. مقصد اس پروسیس ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ ٹرانسفر کا پروفیسر نوناکا کے نزدیک، اف یو وانٹ ٹو لرن فرام این ایکسپرٹ، اف یو وانٹ ٹو لرن فرام اے ماسٹر، اٹ از بیٹر اکارڈنگ ٹو ہم. دیکھیے اس کا ماڈل ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یو بیٹر کریٹ اے سوشل انوائرمنٹ، این انفارمل انوائرمنٹ. آفٹر دیٹ ایکسٹرنلائزیشن. لیٹ اس سٹ ڈاؤن، لیٹس کم ٹو اے رائٹ اپ ٹو این انڈرسٹینڈنگ. وٹ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ آپ نے کسٹمر سے بات کی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ نے پروڈکشن مینیجر سے بات کی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ نے باس سے بات کی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ اس پروسیس میں، آپ اس پروڈکٹ میں، آپ اس سروس میں امپروومنٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نیچرلی 5 people, 4 people, 10 people, 10 students listening to my lecture will have his or her way of writing down the notes. Externalization. Then we combine together in this form. This is still externalization, but this is now a different look of externalization. We have the holy scriptures. We have the holy book. Now this is an externalized knowledge, explicit knowledge. And please keep in mind, the knowledge first was given tacitly from the God to the prophet. You may call it socialization. And then came the process of externalization. Prophet, may it be Jesus, may it be Moses, may it be Prophet Muhammad, peace be upon him. All the prophets, then they explain what they hear to their companion, and companions wrote it down. The companions wrote it down. And here it comes, one standard form of explicit knowledge at a large scale. Remember, this
book of knowledge, this book of wisdom is not only for one nation, is not only for one society. It is for the whole world. It is for the whole nation. It is for the time to come. It is an externalized knowledge, explicit knowledge, one standard form of knowledge for all communities, for all nations, for the whole world. اور بالکل آپ ذہن میں لے کے آئیے کہ فرسٹ دی نالج واز ٹرانسفرڈ. دی نالج واز ٹرانسفرڈ فرسٹ فیس ٹو فیس. فیس ٹو فیس تو نہیں کہیں گے آپ اسے. I mean, it was not really the way it happens in the world, but certainly the knowledge was given from the Creator, from the God to the Prophet. He narrated to the companions. They wrote it down. That's what it comes in the form of an externalized knowledge. Here comes the combination. Now, in the organizations, you try to form different write-ups coming together in the form of one document. Naturally, what we saw in the form of one externalized document in the Holy Scripture, وہاں تو گنجائش نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ ایک ہے, وہ لکھ دی گئی. لیکن آرگنائزیشنز کے اندر دیکھیے انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے, پرسپشن ڈفرنٹ ہے, کلچر ڈفرنٹ ہے, لینگویجز ڈفرنٹ ہیں, انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے, ٹائم زونز ڈفرنٹ ہیں, ورک پریکٹسز ڈفرنٹ ہے. That's what the need is, that let's combine them together. When we combine, this explicit knowledge comes in one form, comes in one practice, comes in one document, comes in one manual. So once it is ready, اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں پر کون کون سی ٹیکنالوجی کو آپ کو یوز کرنا ہے. کمبینیشن پروسیس میں کون کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہوں گی, سوشلائزیشن میں کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے, ایکسٹرنلائزیشن میں کون سے ٹولز یوز ہو سکتے ہیں. لاسٹ پارٹ کون سا ہے؟ انٹرنلائزیشن. کیا خیال ہے, یہ انٹرنلائزیشن ہے؟ بزنس اسٹوریز, اسپورٹس اسٹوریز were printed in the press, and here you read the story. Everybody who reads the story, let's say everybody who reads the business page, develops understanding, his or her own understanding. Explicit knowledge written in the newspaper, available to everyone in the world, reading it down, getting a message. دیکھیے پرسنل لیول پر تو یہ چیز ممکن ہے, یو کین ڈیولپ یور اون انڈرسٹینڈنگ, بٹ ورکنگ ان دی آرگنائزیشن وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از دیٹ وی ہیو ون انڈرسٹینڈنگ اینڈ لیٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ ان دا سیم وے, بیکاز دین دے ہیو ٹو امپلیمنٹ, دین دے ول ڈو اٹ وٹ دے ہیو لرنڈ. تو انٹرنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یو ریڈ وٹ از ریٹن, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پرفارم, what design to be implemented, what procedure, what strategy, what policy to be followed by each and every member of the department of the organization. جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, جو سیل اسٹریٹجی ہے, جو کسٹمر ریلیشننگ اسٹریٹجی ہے, جو منی بیک گارنٹی ہے یا منی بیک اسٹریٹجی ہے, written down and everybody has to follow. And once you make it part of your learning, you remember it, you recall it, then you don't have to read that manual anymore. You feel excited, you feel internalized. آپ کا قد اونچا نظر آنے لگتا ہے. Those who perform best, they are more visible. Those who make the explicit knowledge internalized faster, they become the hero, they become the star, because they perform according to the company. Now, اب company policy تو دیکھیے company to company different ہوتی ہے, لیکن جو company A کے اندر company policies, company strategies کے مطابق کام کرے گا, perform کرے گا, naturally وہ اس company کا hero, اس company کا star ہوگا. And stars have to be rewarded, stars have to be recognized. تو آئیے پھر ذرا اس سی کی ماڈل کے پرسپیکٹو میں کچھ ٹولز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ٹولز جو ہیں کس نالج پروسیس کے اندر آپ کس ٹول کو یوز کریں گے. لیکن
نالج مینجمنٹ کے ان پروسیس کو، یعنی دیکھیے کریشن کا پروسیس، شیئرنگ کا پروسیس، کمبینیشن میں شیئرنگ ہو رہی ہے نا، ایپلیکیشن کا پروسیس. تو آئی ٹی تو اب آپ کو یوز کرنی ہے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اینڈ اٹس ٹولس ہیز ٹو بی ان یوز if you like to have it known to all the members of the organization. That is the process approach of knowledge management. But take a look on this, that you have a process of knowledge creation and knowledge acquisition or knowledge innovation. Professor Onaka اس کو کہتے ہیں knowledge creation. چلیے ٹھیک ہے، ایک ہے knowledge creation process. اس کے لیے آپ کو پھر ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا جو کہلائے گا knowledge creation system. وہ آپ کی اپلیکیشن ہوگی. نالج اسٹوریج اینڈ نالج آرگنائزیشن، خاص طور پر آئی ٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہوگا، انفارمیشن کی آرگنائزیشن کیا ہوگی، انفارمیشن کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا، اس کو اسٹور کیسے کریں گے آپ، اس کا فزیکل لے آؤٹ کیا ہوگا، اس کا لاجیکل لے آؤٹ کیا ہوگا، پرائمری ڈیزائن کیا ہوگا، سیکنڈری ڈیزائن کیا ہوگا. آئی ٹی والے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں، لیکن بزنس اور نان آئی ٹی اسٹوڈنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے لائبریری سائنس کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں، انفارمیشن کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ڈیٹا بیسز میں اور انفارمیشن سسٹمز میں بھی انفارمیشن کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا نان آئی ٹی اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کو 3 قسم کے سسٹمز، ایپلیکیشنز، پروسیس کو یاد بھی رکھنا ہے اور یہ بھی پھر لرن کرنا ہے کہ وچ آئی ٹی ٹولز، وچ آئی ٹی ایپلیکیشن وڈ بی سوٹیبل فار دوز 3 نالج مینجمنٹ پروسیس. اینڈ آئی ریپیٹ، نالج کریشن، نالج انوویشن یا نالج جنریشن، کچھ بھی نام لے لیجئے، نالج شیئرنگ، نالج ڈسیمینیشن اور نالج ایپلیکیشن. یہاں پر دیکھیے نالج کریشن، نیچرلی اس کے بعد نالج اسٹوریج ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نالج ڈسٹریبیوشن، نالج شیئرنگ، اینڈ دین نالج ایپلیکیشن یا نالج انٹرپریٹیشن یا نالج یوز یا نالج ڈپلائمنٹ. لیٹس فوکس آن 3 آف دیم: نالج کریشن، نالج شیئرنگ، نالج ایپلیکیشن. CSA، نالج مینجمنٹ کے 3 پروسیس، نالج مینجمنٹ کے 3 سسٹم، نالج مینجمنٹ کی ان سروسز کے لیے 3 ایپلیکیشنز: کریشن، شیئرنگ، ایپلیکیشن، CSA. آلرائٹ، تو دیکھیے میں نے ایک ٹیبل آپ کے سامنے رکھا ہے، کچھ آئی ٹی کے ٹولز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آئی لیو اٹ ٹو یو، ڈونٹ وری کہ اگر فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وی ول کم بیک، وی ول ٹیک اے لک آن دیز 3 processes in bit more detail. And I will introduce some more specific tools, how they will be used. Which one is better? لیکن فار ایگزامپل دیکھیے سرچ انجنس آپ یوز کرتے ہیں، گوگل ساری دنیا یوز کرتی ہے. اب اس سرچ انجن کو، اور بھی سرچ انجنز ہیں، اس سرچ انجن کو یہ جو نالج مینجمنٹ کے پروسیس ہیں کسی ایک کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے کس کے لیے یوز کریں گے آپ؟ نالج کریشن کے لیے، نالج انوویشن کے لیے یوز کریں گے، یا نالج شیئرنگ کے لیے یوز کریں گے، یا نالج ایپلیکیشن کے لیے یوز کریں گے؟ کوشچن مارک. خود فیصلہ کیجئے، ڈسکس کیجئے کلاس کے اندر. ویڈیو کانفرنسنگ، اب میں آپ کو جواب نہیں دوں گا ابھی کہ سرچ انجن جو ہے جب آپ اس پر کوئی 1 2 3 الفاظ لکھتے ہیں تو کیسے وہ انجن جو ہے فوری طور پر کیا کرتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ، ہاؤ اٹ گوز اینڈ لکس انٹو دی انفارمیشن written down in the information basis and bring something out for you within seconds, less than second. ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کانفرنسنگ میں نالج مینجمنٹ کا کون سا پروسیس ہے جو ایزیلی نالج کو شیئر کرنے کے لیے کام آتی ہے، نالج کو اپلائی کرنے کے لیے کام آتی ہے؟ ویڈیو کانفرنسنگ یا نالج کو کریٹ کرنے کے لیے؟ کیا تینوں کے لیے، دونوں کے لیے؟ ابھی نالج اسٹوریج اور آرگنائزیشن کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ، what is the purpose? Does it help you to create knowledge or innovate knowledge? Does it help you to share? Does it help you to apply? Document management, Lotus Notes, what does it do for you or for the organization?
ملٹی میڈیا ڈیٹا بیسز. یہ جو ورچوئل یونیورسٹی کے جو کورسز آپ کے پاس ڈلیور ہو رہے ہیں تھرو ٹی وی, دے آر اسٹورڈ ان سم ملٹی میڈیا ڈیٹا بیسز. آڈیو فائلز بھی ہیں, ویڈیو فائلز بھی ہیں, ٹیکسٹ فائلز بھی ہیں, گرافک فائلز بھی ہیں, پٹ ٹوگیدر اینڈ دے آر کمنگ ٹو یو. ڈیٹا بیس تو کہیں نہ کہیں ہے, لیکن نالج مینجمنٹ کے کس پروسیس کے لیے یہ ٹول یوز ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو یہ ملٹی میڈیا ڈیٹا بیس ڈیولپ نہیں کرنی. یہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس, وی ایکسپیکٹ دیم they should learn knowledge management from the application, from the design, and from the development point of view, from the codification point of view. Non-IT students سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ they must know that for which process of knowledge management which tool is required. Virtual meetings, brainstorming جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, think about it. میں ایکسپلین نہیں کروں گا, لیکن اس میٹنگ کا ان پٹ کیا ہے, پروسیس اپروچ یہی ہوگا نا. ان پٹ کیا ہے, کیا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, تھرو پٹ, آؤٹ پٹ کیا ہے. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہاں نالج شیئر ہو رہا ہوتا ہے, یا انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, یا انفارمیشن اپلائی ہو رہی ہوتی ہے, یا تینوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ از آلسو پاسبل کہ ان ون ٹول اور ٹیکنیک یو آر کیرنگ آؤٹ all the three processes. کچھ اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی ڈی ایس ایس کیا چیز ہے؟ جی ڈی ایس ایس آئی ٹی والے تو جانتے ہوں گے. یا ڈی ایس ایس, جی کو چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. ڈیسیژن سپورٹ سسٹم, انفارمیشن سسٹمز which help you on the basis of certain models to make certain decisions. مینیجر کا اور کام ہی کیا ہے؟ he makes decisions. ڈیسیژن کس بیس پہ کرتے ہیں آپ؟ on the basis of certain information. And you blend that information with your knowledge and expertise, and you come up with an excellent decision. Group decision support system. Now we are talking about this tool which the groups use, the teams use. Marketing department, production department, IT department, design department, all four of them work together using this tool. Group decision support system. So the group can make a decision. Collaborative filtering, collaboration کا ٹول, اور انفارمیشن اس کے ساتھ ساتھ فلٹر بھی ہو رہی ہے. ویب پش ٹیکنالوجی. اچھا, اب یہ پش ٹیکنالوجی اینڈ پل ٹیکنالوجی, آئی وڈ رادر پریفر پل, لیکن رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ پل ٹیکنالوجی کیا ہے اور پش ٹیکنالوجی کیا ہے. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ویب بیسڈ پش ٹیکنالوجی. یو رائٹ ڈاؤن یور انفارمیشن آن اے ویب پیج, یو پش اٹ ٹو دا کسٹمرس. اور بائی دا وے, یہ جو ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز ہیں یہ ویب بیسڈ پش ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, یہ ٹی وی بیسڈ پش ٹیکنالوجی ہے. وی ہیو ڈیولپ دی لیکچر, وی آر پشنگ دی کانٹینٹ ٹو یو. میں نے کہا تھا نا بہتر یہ ہے پل ٹیکنالوجی. یو ایز اے لرنر, اب اس کا ٹول سسٹم ڈفرنٹ ہے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم ورچوئل یونیورسٹی کا جو ہے وہ پل اینڈ پش دونوں ٹیکنالوجیز کو یوز کرتا ہے. ہاں, انٹریکٹو ٹی وی ہو جائے, ابھی نہیں ہے. نیچرلی ٹیکنالوجی ول بی ڈیولپ. وین دا ٹی وی ول بیکم انٹریکٹو, دیٹ ول بی پل اینڈ پش. رائٹ ناؤ اٹ از ون وے, اٹ از پش. آئی ہوپ دی میسج از کلیئر ناؤ. تو اسی طرح سے پھر ویب بیسڈ پش ٹیکنالوجی نالج مینجمنٹ کے کس پروسیس کو ہیلپ کرتی ہے, تاکہ پھر آپ کو پتا ہو کہ اس پروسیس کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر کون کون سے ٹولز اور ٹیکنالوجیز آپ کو ڈپلوائے کرنی پڑیں گی. پھر آپ کو آئی ٹی کے لوگوں کی ہیلپ لینی پڑے گی. سافٹ ویئر انجینئرز, سسٹم انجینئرز, سسٹم اینالسٹ, نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز, یو وڈ نیڈ دیم. ایکسپرٹ سسٹمس, آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ سسٹم, نالج بیسڈ سسٹمس, رول بیسڈ سسٹم, مختلف نام ہے اس کے. فرض کیجئے آپ ایک کارڈیالوجسٹ سے, کارڈیالوجسٹ از اے نالج ورکر, ڈاکٹر who deals with heart related problems, issues and challenges. Knowledge engineer, ایک آئی ٹی والا, میل اور فیمیل, بیچلر ڈگری ہولڈر,
ایک میڈیکل ڈاکٹر, کارڈیولوجسٹ, اسپیشلسٹ کے ساتھ دیکھیے ایک سیٹنگ میں نہیں ہوگا. اٹ ول ریکوائر ملٹیپل سیٹنگس. اس لیے کہ جو ماسٹر ایکسپرٹ ہے, کارڈیولوجسٹ ہے, پروفیسر ہے, میرا خیال ہے 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو آپ کو ملٹیپل سیٹنگز کے اندر انٹرویو ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں. فیس ٹو فیس ڈائلاگ کے ذریعے سے ہاؤ وڈ گیٹ نالج اینڈ دین امپلیمنٹ دیم تھرو دا رول بیس. یو ول رائٹ ڈاؤن سرٹن رولس. If the cholesterol level is this, if the sugar level is this, if the heartbeat is this, if the ECG is like this, then this. کارڈیولوجسٹ تو میں نہیں ہوں, لیکن دیکھیے نا کچھ نہ کچھ تو انڈیکیٹرز ہوں گے. بالکل اسی طرح سے بینکس کے اندر ایکسپرٹ سسٹم بینکوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. I've seen it in Singapore. Anybody who likes to take a loan goes to the machine. اب آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ٹائم پہ کنوینئنس سے وہ مشین جو ہے اس کے پاس جائیے. اٹ ول آسک یو سرٹن کوسچن. آپ کی سیلری کیا ہے, آپ کی ایج کیا ہے, آپ کہاں پہ رہتے ہیں, کوالیفیکیشن کیا ہے, ڈپینڈنٹس کتنے ہیں, میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں, پہلے کوئی لون لیا یا نہیں. اٹ ول آسک یو 10-15 different questions. You enter. This is the data of Mr. X. It is compared with the certain rules in the knowledge base, expert base, how to allocate, how to make decision about the loan. وہ within couple of minutes یا within less than a minute ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت پروسیسنگ کتنی کنوینئنٹلی ہو رہی ہے. اٹ گیوز یو اے ٹینٹیٹیو آنسر. آلرائٹ, یور لون ایپلیکیشن از پروویژنلی اپرووڈ. ناؤ یو گو ٹو برانچ نمبر سو اینڈ سو, پرسن نمبر سو اینڈ سو, اینڈ پک اپ یور لون. جو بھی تھوڑا بہت پروسیجر مزید کرنا ہوگا. I've seen it, people doing it in developed countries through the web, on the internet. You simply go on the bank page, enter information, and immediately you get the answer. Your loan is approved, tentatively. Then you go to the branch, بلکہ وہ برانچ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, looking at your address, کہ آپ کے closest branch کون سی ہے. You go in the branch, اب برانچ کے اندر جو لون مینیجر ہے اس کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہوگا. And most of the time, now think about it, how conveniently and how you are improving the efficiency. اچھا پھر بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ how you are going to use knowledge management processes for competitive advantage. دیکھیے ایک ایسا بینک کہ جو گھر بیٹھے اپنے کسٹمرز کی ہیلپ کر رہا ہے اور وہیں بیٹھے ڈیسیژن ہو رہا ہے کہ لون آپ کو مل گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ پھر اپنی پلاننگ کنوینئنٹلی کیسے کریں گے. وہ لون شادی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ لون ایجوکیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ لون کار کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یو سیلیبریٹ, یو میک یور پلانز ود مور کانفیڈنٹ اینڈ یو فیل اے سیٹسفائڈ کسٹمر. اب ایک بینک یہ فیسلٹی دے رہا ہے, دوسرا بینک نہیں دے رہا. پاکستان میں ابھی پاکستانی بینکس کے اندر اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. ملٹی نیشنلز, یس, یو ول فائنڈ. So you see, there are a lot of opportunities for you that you go out there in the organizations, business organizations, public organization, and try to implement taking the data and information and blend your experience in the form of a knowledge to give an advantage to that particular organization. آگے موو کرتے ہیں آٹومیٹڈ ہیلپ ڈیسکس. نالج مینجمنٹ کے کس پروسیس کو ہیلپ کرتے ہیں, چاہے وہ کسٹمر ہے, چاہے وہ مینیجر ہے, چاہے وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے, چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے. دا ایکسپلسٹ نالج implemented in the system is helping the people. Knowledge from the people implemented in the explicit form, helping the people out, helping the stakeholders. Electronic community, very important communities
which are being developed on the net. ہو سکتا ہے آپ کچھ کمیونٹیز کے ممبر بھی ہوں. You will find many communities on the net. You become member just by signing in. And then you will get information about that particular field. Community of interest. کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے؟ جی میرا کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، جی میرا آرٹس میں انٹرسٹ ہے، میرا پینٹنگ میں انٹرسٹ ہے، میرا جیولری ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے. یو جوائن دیٹ کمیونٹی اینڈ یو نیور نو کہ اس کمیونٹی کے ممبرز کہاں کہاں پر کس کس ملک کے اندر ہیں، چھوٹے شہر میں، بڑے شہر میں. لیکن چونکہ آپ ایک کمیونٹی کے ممبر بن گئے ہیں یوزنگ دی انٹرنیٹ، یو ول کیپ آن گیٹنگ انفارمیشن. You will keep on getting new knowledge. You will keep on getting new helps. میں نے کہا تھا نا، knowledge will add more potential in you. Community members. اچھا دیکھیے community members کے اندر کیا چیز common ہے؟ Interest. وہ ایک ہی ایریے کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے. I remember one community. It is called happiness community. It tries to make you happy. Join کیجیے اس کمیونٹی کو, then you will see. اچھا, talking about the organization. اب آپ آرگنائزیشن کے اندر آ جائیے. کمیونٹی آف انجینئرس, یہ دیکھیے انفارمل ہوگی. کمیونٹی آف انجینئرس, کمیونٹی آف مارکیٹرز, کمیونٹی آف آئی ٹی پیپل. ایک زبان بولتے ہیں, ایک جیسی لینگویج یوز کرتے ہیں, ایک جیسا کلچر ہوتا ہے, ایک جیسی پرسپشن ہوتی ہے. اور کیسی اچھی ہو وہ آرگنائزیشن جو ان کمیونٹیز کو پروموٹ کرے. بیکاز وین دے ول ڈسکس دی ایشوز آف دی آرگنائزیشن, دے ول شیئر دیئر انفارمیشن, پیپل ول ٹیک دیٹ انفارمیشن. اف اٹ از آف دیئر یوز, دے ول بلینڈ دی ایکسپیرئنس, دے ول امپروو دیئر ڈیسیژن, دے ول برنگ ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس to the organization. ہم نے کہا تھا نا, knowledge as a resource is going to give you a competitive advantage. آخری چیز دیکھیے, ٹول کے طور پر سی بی آر. یہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نہیں ہے. پاکستان میں سی بی آر کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل بورڈ آف ریونیو. آئی ٹی میں جب آپ سی بی آر کہتے ہیں, اٹس اے کیس بیسڈ ریزننگ. ہاؤ ڈو یو ریزن ڈیڈکٹیولی اینڈ انڈکٹیولی یوزنگ ایز اے ٹول. اس میں پھر وہ کلسٹرنگ کی ٹیکنیک ہے, اس میں بیسٹ فٹ کی ٹیکنیک ہے. پھر میں نے کہا تھا نا کہ آئی ٹی کے ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں. لیکن یو ایز اے مینیجر, بزنس مینیجر, ہاؤ کین وی یوز, جیسے بالکل اسی طرح سے کہ آپ کو مختلف کمپنیوں کے کیسز دے دیے جاتے ہیں. کیس از اے سینیریو آف دا پاسٹ. ہاؤ ان سملر کنڈیشن دی مینیجرز میڈ دی ڈیسیژنز ان دا پاسٹ. یو ہیو دیٹ انفارمیشن. اب دوبارہ فیوچر میں ایگزیکٹلی اس قسم کا سین تو نہیں ہوگا, بٹ اف اٹ ہیپنس, سملر کنڈیشن, سملر ایٹریبیوٹس, سملر انڈیکیٹرز, سملر کیریکٹرسٹکس, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریزن اینڈ میک ڈیسیژن. دیکھیے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ریزننگ تو ہوتی ہے نا. دیٹ از وٹ دس ٹول ہیلپس یو. کیس بیسڈ ریزننگ, انڈیکیٹرز کی بنیاد پر, کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر, ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر یو ریزن, اٹ ہیلپس یو ٹو میک دا ڈیسیژن. کمپیوٹر ڈیسیژن نہیں کرے گا, ڈیسیژن آپ ہی نے کرنا ہے. اسی لیے آرگنائزیشن اسکول آف تھاٹ کا فوکس یہ ہے. یو کین یوز اینی ٹول یو لائک, بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ اٹ از دی نوور, اٹ از دی پرسن, it is the knowledge worker, it is the manager who will bring the advantage for the organization. So if it is the knowledge worker, so we have to learn then how to manage knowledge, جو ہم knowledge management پڑھی رہے ہیں, and then at the same time how to manage knowledge workers. یہ تو بڑا اسپیشل قسم کی کلاس ہو گئی, ان کی اسپیشل کریکٹرسٹکس ہیں. So this means we need to learn the value of knowledge management and how to manage those people who carries this knowledge, who owns this knowledge, who are the owner of this important resource. اس لیے کہ جب آپ پھر اس کی ویلیو کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یوز آف نالج ان دی آرگنائزیشن raises some important questions, it raises some important issues.
it creates some challenges for you and for me, for boss and for subordinate. اسی لیے ہم نے کہا تھا نا کہ 21st century manual worker کے مقابلے میں knowledge worker has its own characteristics. My dear students, for example, how the power will be shared, how the culture will be, helping you or restraining you. What will be my control? What are the issues of dependence? And should I be visible that everybody can catch me? I will be on the web. As a human being, as a knowledge worker, these are some of my concerns. یہ بہت important concerns ہیں. اس لیے کہ now you are entering into a field where you're dealing with people. Because people are the carrier of knowledge. And you want to manage a resource which is the property of the people. And people always fight for power. People always look for more control. People have different cultures. People are dependent on each other. Customer is dependent on production manager. Production manager is dependent on inventory manager. Inventory manager is dependent on IT manager. IT manager is dependent on accounts and finance manager. So on and so forth. Let's take a look quickly one by one. Power. Power in the firm کس کے پاس ہے؟ کسٹمر کے پاس ہے. کسٹمر ہیز دی پاور. پاور کس کے پاس ہے؟ اس سٹاف کے پاس ہے جس کی اینالیٹیکل ابیلٹی ہے. ایکسپرٹ پاور. نمبر 1 وہ شخص، وہ ورکر، وہ نالج ورکر جو کسٹمرز اور کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اکاؤنٹس مینیجر جس کو کہتے ہیں. اکاؤنٹس مینیجر جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. ہر کسٹمر کا ایک اکاؤنٹ ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو یا مارکیٹنگ آفیسر اپائنٹ کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کوشچن یہ ہے پاور ریلیٹڈ. اف آئی پٹ آل مائی انفارمیشن ان دی ڈیٹا بیس، اس کسٹمر سے ریلیٹڈ میں ساری انفارمیشن ڈیٹا بیس میں ڈال دیتا ہوں، کمپنی کا تو فائدہ ہو گیا، میری پاور کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کل کو کمپنی مجھے کک آؤٹ کر دے. ایز اے نالج ورکر آئی ہیو دس کوشچن، دس کیوری، دس ایشو آف پاور. Why should I put all the information in the database? We have to deal this question. I have developed an area of expertise. میں نے کسٹمر ریلیشننگ میں، میں نے بزنس ڈیولپمنٹ میں، میں نے بزنس انالیسز میں ایک ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہے. If I shared, my boss will get the credit, not me. And I will lose this expertise. کیوں جی؟ یہ فیئر تو ہے نا. Power will go. If I give this knowledge out, I will be powerless. And that is why in highly authoritative culture, people don't want to lose their power. They don't want to give the knowledge out. They don't want to serve their customers best. So, we have to deal the issue of power. اگر آپ ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، تو وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی ہاؤ شوڈ ہی ڈیل ود دی پروفیسرز آف دا یونیورسٹی؟ It is not a command and control type of institution. Nurses and doctors working in the hospital, lawyers working in a legal company. Please keep in mind, losing information, they are fearful. Issue number 2, یہ نالج مینجمنٹ کے ایشوز ہیں اور ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہوگا. کلچر. Everybody is very busy, we don't have time to think. یہ کلچر ہے ہماری آرگنائزیشن کا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں. اور خاص طور پر آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے، اور میں پہلے بھی اس سے کہہ چکا ہوں، اسپیشلی وین یو آر سٹنگ آن دا کمپیوٹر، مے بی چیٹنگ، مے بی رائٹنگ این ای میل، اف یو آر یوزنگ آئی ٹی یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ امپورٹنٹ. یہ ایک پرسپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بیٹھے کوئی ای میل لکھ رہے ہیں یہ تو کوئی اپنی پرسنل کام کر رہے ہوں گے. کلچر ہے. اینڈ سم ٹائم پیپل گیٹ offended کہ بھائی میں کمپنی کا کام کر رہا ہوں، میں کسٹمر کو رسپانس دے رہا ہوں. سو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. کلچرلی دس کلچر ہیز ٹو بی چینجڈ. کنٹرول. آئی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اور ہاؤ مائی انفارمیشن ان ڈیٹا بیس ول بی یوزڈ بائی ادر پیپل. کیسے یوز کریں گے مجھے پتا ہی نہیں ہے. ہاؤ دس انفارمیشن ول بی مس کنسٹرکٹیڈ اینڈ مس ریپرزینٹیڈ. میرا کنٹرول ہی نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے میری پراپرٹی ہے نا، تو میرا کنٹرول ہونا چاہیے. ڈیپینڈنس.
You search a database. آپ ڈیٹا بیس پہ اب آپ نے کہا جی ساری انفارمیشن ہم نے FAQs کے آنسر, ہیلپ ڈیسک کے سارے آنسر ہم نے ڈیٹا بیس میں رکھ دیے. یو سرچ اے ڈیٹا بیس, یو ڈونٹ فائنڈ این آنسر. اٹ may create a sense of paralyzing. Oh, what do I do now? آپ نے دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیا نا. یہ ایشو تو ہو جائے گا کہ ڈیپینڈنسی کا ایشو ہے. ڈونٹ لیٹ them become slave of the database. Let the database be slave of the knowledge worker. فرق ہے دونوں کے اندر. Are you slave of your brain? Your brain is master? Or are you master of the brain? دونوں میں بڑا فرق ہے. Think about it. آخری ایشو کیا ہے؟ Visibility. I'm fearful that I would put something in the database and it becomes public and it turns out that I was wrong. بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. It turns out that I was wrong. Somebody will catch me and it will reflect badly upon me. I will be visible. ارے بھائی غلطی ہو جائے گی, اچھا بہتر ہے ہم کچھ شیئر ہی نہ کریں, کچھ لکھیں ہی نہ, کچھ پوائنٹ آف ویو ہی نہ دیں. یہ ایشو تو ہوتا ہے. It's a resource which is the property of individuals. And this is an individual, how he thinks, how she thinks, fearful. ایک اور ایشو ہے visibility کا. People are uncomfortable to put up their ideas on the bulletin board. ابھی بلٹن بورڈ کو ایز اے ٹول میں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا. پیپل آر انکمفرٹیبل ٹو پٹ دیئر آئیڈیاز آن دا بلٹن بورڈ. بہت سارے کورسز میں نے دیکھے ہیں یونیورسٹیز کے ویب کے اوپر, جہاں اس اسائنمنٹ کے, اس ڈسکشن کے, اس تھریڈڈ ڈسکشن کے بھی نمبر ہوتے ہیں. اس گیون ٹائم کے اندر اسٹوڈینٹس نے اس کوشچن کو, اس کیوری کو کیسے ایڈریس کیا. دی پروفیسر وڈ لائک ٹو سی یور ڈسکشن آن دا بلٹن بورڈ. کس ٹائم پہ؟ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم میں. اچھا, اب کمپنی کے اندر بھی اگر آپ نے کمپنی کی ویب سائٹ پر, پورٹل پر ایک بلٹن بورڈ ہے, پیپل آر انکمفرٹیبل ٹو پٹ اپ دیئر آئیڈیاز بیکاز دے آر افریڈ آف ہیونگ دیم شاٹ ڈاؤن. تو ہمیں پھر لرن کرنا ہوگا کہ جب بلٹن بورڈ پر ایک آئیڈیا کسی نے پلے, اٹ مے بی اے اسٹوپڈ آئیڈیا, اٹ مے ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا. پلیز let us learn how to differ in opinions respectfully. We agree to disagree. That's fine. We are going to fry the idea. We are not going to fry the person or the person who's behind the idea. تو پھر آپ کو بلٹن بورڈ کی ڈسکشن کو اس طرح سے ارینج کرنا ہوگا. This is one way کہ اس کی جو آئیڈیا کی اونرشپ ہے اس کو آپ ہائڈ کر لیں. It can be done. Let an idea be presented. I've seen this tool. Let the idea be presented. اور جس مینیجر نے, جس ورکر نے, جس اسٹوڈنٹ نے وہ آئیڈیا پرزینٹ کیا ہے, وہ چاہتا ہے مجھے اس کی اونرشپ بھی ملے. کل کو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ بھائی دس آئیڈیا واز ایکسلنٹ, اس کی بیس پہ ایک پروڈکٹ بنا, وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں ہٹ کر گیا, ملینز آف ڈالر, تو اس کو اس کا دیکھیے ریوارڈ تو ملنا چاہیے نا. تو I've seen some companies کہ اس آئیڈیا کی اونرشپ جس کی ہے وہ ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو گئی. Nobody knows کہ یہ آئیڈیا کس نے وہاں لکھا ہے. Now the idea gets fried down, idea gets refined. تو چونکہ کسی اونرشپ کو آپ نے اوپن نہیں کیا ہوا تو that's all right. لیکن جب آپ اونرشپ کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ پیپل rather than looking at the idea and shooting the idea, they start shooting the persons. We need to be very careful. And those companies who are really taking an advantage on the basis of knowledge, they're very careful. Idea should be made visible, not the person. ہاں, لیکن وہ چونکہ اس آدمی کی, اس شخص کی, اس خاتون کی پراپرٹی ہے, اس کا برین چائلڈ ہے, وہ کہیں ڈیٹا بیس کے اندر ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ اس کی اونرشپ رجسٹر ہو جائے, تاکہ کل کو اگر وہ آئیڈیا پروڈکٹ کے اندر کنورٹ ہو, سروس کے اندر کنورٹ ہو, ایک ٹینجیبل شکل اس کی سامنے آئے, تو جس شخص کا, جس مینیجر کا وہ آئیڈیا ہے, اس کی اونرشپ اس کو مل جائے. My dear students, we have learned and we are learning how to manage knowledge.
But this really raises a question کہ managing knowledge worker تو پھر مشکل کام ہے. Yes, we will learn how to manage knowledge worker. Managing knowledge at which school of thought? We leave it to you. Measurement school of thought, strategic school of thought, organizational school of thought. Choice is yours. You pick up anyone. لیکن مینیجنگ نالج ورکر یہ تو بھائی پھر لرن کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نالج ورکرز کی کیا پروفیشنل ایٹریبیوٹس ہیں, کیریکٹرسٹکس ہیں, وہ کیسے سوچتے ہیں, آپ کو ان سے کیسے ڈیل کرنا پڑے گا, اور پھر وہ کیسی چیزیں ہیں, کیسے مینجمنٹ فنکشن ہیں, کیسے مینجمنٹ سٹائلز ہیں, کیسا کلچر ہے, کیسے کنٹرول کے میکنزم ہیں جو آپ کو خیال کرنا پڑے گا ان کو ڈیل کرتے ہوئے. اس لیے کہ ریمبر آئی سیڈ دے تھنک فار دیئر لیونگ, دے ڈونٹ ڈو فار دیئر لیونگ, دے تھنک فار دیئر لیونگ. پروفیسر ٹامس ڈیونپورٹ کی وہ کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی تھی, تھنکنگ فار لیونگ, کہیں سے مل جائے تو اس کی کاپی لیجئے گا. لیکن کچھ کیریکٹرسٹکس ہاؤ ٹو مینج نالج ورکرز ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, coming to the end of the session, really we have entered into an area which is very soft. We thought knowledge is a resource, let's make the tacit knowledge explicit, لیکن ساتھ ہی اب کچھ issues and concerns آ رہے ہیں. Yes, technology will help us, but then power, control, visibility, dependency, یہ کیسے ہم solve کریں گے؟ Wait until next session. And until the next session, make up your mind which school of thought could be better for the organization you are working. And then in the next session, we will see how to manage this special breed of managers known as knowledge workers. Very important for the 21st century. So until the next session, I would like to say goodbye, Khuda Hafiz, and Assalamu alaikum.